माना मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे, आप भी उनसे मिला देंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज जो चंद मुद्दात अहम और सवालात होंगे। सबसे पहले 28th अमेंडमेंट के हवाले से ये 28वीं तरमीम की अब ज़रूरत क्यों आन पड़ी है, कौन से ऐसे मामलात हैं जो 26वीं या 27वीं में नहीं हो सके और वो 28वीं में किए जाने हैं। क्या 28वीं तरमीम ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के लिए कोई ख़तरा है, कोई तलवार है? क्या ये तरमीम इस बात की राह हमवार कर देगी कि कराची विफाक के पास वापस आ जाए या मुल्क में नए सूबे बन जाएं जिनसे ख़ास तौर पे जो पीपल्स पार्टी की एक सियासी ताकत है उसको असर पहुँचे, उस पर फ़र्क पड़े? और अगर कराची विफाक के पास वापस आ जाता है, मैं ये नहीं कह रही कि 28वीं तरमीम में ही ये सब कुछ होगा, क्या ये मुमकिन है कि 28वीं के ज़रिए ये राह हमवार हो जाए? और क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनस हो जाए अल्टीमेटली सिस्टम में से, पॉलिटिकल सिस्टम में से, या माइनस ना भी हो तो उसका किरदार जो कि इस वक्त तक सिर्फ सिंध तक महदूद नज़र आता है, वो सिंध में भी मज़ीद सुकड़ के रह जाए? तो अगर ऐसा सब कुछ होगा तो फिर पीपल्स पार्टी आराम से तो नहीं मानेगी 28वीं तरमीम के लिए। तो कैसे मनाया जाएगा, किस तरीक़ों से राम किया जाएगा, प्यार से राम किया जाएगा या कुछ और मामलात सामने आ सकते हैं? ये बड़ा अहम सवाल है। 28वीं की ज़रूरत क्यों आन पड़ी है? और पीपल्स पार्टी से तो मुशावरत हो ही रही है, क्या दीगर पार्टियों से भी जिनमें अपोजिशन शामिल है, क्या उनसे भी कोई मुशावरत होगी? और क्या कुछ ऐसे मामलात भी होंगे 28वीं में कि सूबों से बहुत से हकूक़ या सूबों से बहुत से इख्तियारात लेके विफाक को वापस कर दिए जाएँ? तो एक सूबे में फिर इमरान खान की पार्टी की भी हुकूमत है, तो क्या वो अपने महकमे विफाक को वापस कर देंगे? वो तो पहले कहते हैं कि हमें बहुत से महकमों के पैसे अभी मिले ही नहीं हैं। तो सुहेल आफरीदी क्या करेंगे? क्या कोई खड़ाक कर सकते हैं 28वीं के ख़िलाफ़? या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि बिल्कुल ही ख़त्म शुद्ध होकर रह गई है, क्या उसके अंदर कहीं ना कहीं इस मुर्दा घोड़े में कोई जान डल सकती है 28वीं के हवाले से? या हुकूमत इस तरह से चाबुक पे चाबुक तरमीमों की मारती चली जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मुर्दा घोड़े की तरह उसमें कोई जान बाकी ही नहीं रहेगी? इन मामलात पे बात करेंगे, इन सवालात के जवाब देंगे। फिर इस वक्त इस्लामाबाद में कुछ अफवाहें जन्म ले रही हैं। इन अफवाहों पे ज़ाहिर है हम प्रोग्राम में बात ना करते, प्रोग्राम का ज़ाहिर है एक अलग मकाम होता है, लेकिन चूंकि इन अफवाहों को ज़बान दे दी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं कि जी इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों है? ये काफ़ी दिनों से इस्लामाबाद में अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, तो पीपल्स पार्टी ने इसको ज़बान क्यों दे दी है इन अफवाहों को? क्या पीपल्स पार्टी इस अफवाह में से कुछ सियासी मकसद हासिल करना चाह रही है 28वीं तरमीम को और पीपल्स पार्टी के ये कहने को कि इमरान खान रिहा होने वाले हैं? इन दोनों को अगर क्लिप करके देख लिया जाए तो क्या ये एक दूसरे पे, नून लीग का और पीपल्स पार्टी का एक दूसरे पे प्रेशर एक्सर्ट करने का कोई एक तरीक़ा कार या तरीक़ा वारदात है? इस पर ज़रा बात करेंगे। मुल्क की दीगर मामलात के हवाले से भी सवाल जवाब करेंगे। बजट आने वाला है। इंटरेस्टिंगली वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इसहाक डार को टास्क दे दिया है, रिपोर्टेडली खबरें आ रही हैं कि बजट बनाया जाए, क्योंकि मोहम्मद औरंगज़ेब IMF के साथ अच्छी डील नहीं कर सके। पहले ही हुकूमत पे बहुत प्रेशर है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा के, बल्कि पेट्रोल की नहीं, पेट्रोल पे टैक्सेस बढ़ा के जो हुकूमत की अपनी ही जेब में जा रहे हैं, जो उसकी अपनी नाअहली है हुकूमत की कि वो FBR से टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा नहीं कर रहा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जो इसहाक डार साहब को टास्क दे दिया है, तो इसका मतलब है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब पे अदम एतमाद कर दिया है। तो क्या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की छुट्टी होने वाली है? हम बहुत दफ़ा गुज़श्ता 1.5 साल से कह रहे हैं, इसी प्रोग्राम के फोरम से मैं कह रही हूँ, वैसे भी गुफ्तगू कर रही हूँ कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो चुके हैं। तो क्या वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को भी अल्टीमेटली इस बात का एहसास हो चुका है कि फ़ाइनेंस मिनिस्टर नाकाम हो चुके हैं? इन सब मामलात और मुद्दात पे बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को ओपन करते हैं डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सीनियर मरकज़ी रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। बहुत शुक्रिया मियाँ जावेद लतीफ़ साहब प्रोग्राम के लिए आज वक्त निकालने पे। सबसे पहला सवाल 28 अमेंडमेंट के हवाले से कि क्या ज़रूरत क्या है 28वीं तरमीम लाने की, और पहले 26वीं लाई गई, 27वीं लाई गई, उनके हवाले से तनाज़ात और तकसीम, तो क्या एक और तरमीम भी तकसीम का बाइस बन सकती है? ज़रूरत क्या है 28वीं की? एक बहुत बड़ा डेलीगेशन गया प्रेसिडेंट जरदारी से मुलाकात के लिए, वज़ीर-ए-आज़म, नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ारजा, लॉ मिनिस्टर, स्पीकर कौमी असम्बली, तो क्या आने क्या जा रहा है 28वीं तरमीम में सर?
دیکھیں غریدہ، جو یہ فورم ہے، یقیناً یہاں تو ترامیم آئینی قانون بنتے رہتے ہیں اور اس میں تبدیلیاں بھی آتی رہتی ہیں، 26 پہ ہو یا 14ویں ترمیم ہو یا 18ویں ہو، اس پہ تو آپ کو یاد ہی ہے کہ لوگ پھر بعد میں باتیں کرتے ہیں، لیکن میری ذاتی رائے یہ ہے کہ کوئی بھی ہاؤس ہو، اس کو میجورٹی کی بجائے کنسنسس سے اگر کوئی قانون سازی کی جائے تو اس کا پبلک پہ بھی امپیکٹ اچھا آتا ہے، اور اس کو دیر پا لوگ سراہتے بھی ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، اس کو بہتر نظروں سے دیکھتے بھی ہیں، ہضم بھی کر لیتے ہیں۔ مگر اگر آپ میجورٹی کے بل بوتے پہ قانون سازی کریں گے تو میرا خیال ہے پھر اسی طرح 26 کے بعد 27ویں 28ویں اس طرح چلتا رہتا ہے۔ یعنی کہ میاں جاوید لطیف صاحب، آپ اپنی ہی پارٹی کی پالیسی سے اختلاف کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ ترمیم نہیں آنی چاہیے کیونکہ میجورٹی سے ہی لاتی ہے نون لیگ ترمیم، 26ویں بھی ہم نے دیکھا، 27ویں بھی ہم نے دیکھی کہ وہ کنسنسس سے تو نہیں آئی، تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ اختلاف کرتے ہیں آپ اپنی پارٹی کی پالیسی سے کہ ترمیم نہیں آنی چاہیے؟ میں اختلاف نہیں کر رہا، میں تو ایک رائے دے رہا ہوں، اور حقیقت پسندی پر رائے دے رہا ہوں یہ کہ اس ہاؤس کا جب کام ہی یہ ہے قانون سازی کرنا، تو بات تو اچھی ہے کہ قانون سازی ہو، مگر میں نے جو اعتراض کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے کہ اگر آپ میجورٹی کی بجائے کنسنسس سے کوئی ترمیم لاتے ہیں، کوئی قانون سازی کرتے ہیں، تو اس کا ہاؤس پہ بھی اور عوام پہ بھی اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں، اور دیر پا جس طرح کہ آپ کو ہے ہی کہ 18ویں ترمیم کنسنسس سے ہوئی، اور پھر آج اگر آپ 26 27ویں 28ویں لے کے آ رہے ہیں، تو اگر کنسنسس نہیں ہوگا تو کچھ عرصے کے بعد کسی کو اعتراض اٹھے گا یا اس پہ پھر نئی ترمیم لانا پڑے گی، میں تو یہ بات کر رہا ہوں۔ جی میاں صاحب، جو جواب آپ نے دیا ہے، میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کنسنسس سے لائی جائے، لیکن 26ویں کنسنسس سے نہیں آئی، 27 کنسنسس سے نہیں آئی، تو 28 بھی ہو سکتا ہے کہ میجورٹی کے کانسٹیٹیوشنل فارمولے سے آئے، سوشل فارمولا آف دا کنسنسس اس سے نہ آئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم مزید جوڑے گی یا مزید تقسیم کا باعث یا مزید تنازعات کا باعث بنے گی ملک میں؟ دیکھیں، میں بڑا کلیئر ہوں، ایک سیاسی کارکن کے طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ کنسنسس سے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میجورٹی کے بل بوتے پہ، اور یہ کوئی اس حکومت وقت میں نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی ہوتا آیا ہے، لیکن میری رائے ہے کہ آپ آئین کو اگر چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو کنسنسس سے کرنا چاہیے۔ رائٹ میاں صاحب، آپ ویسے بڑے کھلے ڈلے سے بندے ہیں، آپ بڑے دبنگ اور بڑے کھل کے اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں، لیکن 28 امینڈمنٹ کے بارے میں آپ بڑے نپے تلے بڑے مختصر جواب دے رہے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ کھل کے اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ایک اور سوال کہ جو خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو ٹاسک دے دیا ہے بجٹ بنانے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے ہی فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب پہ عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، کیونکہ خبریں اس سے پہلے یہ بھی آ رہی تھیں کہ محمد اورنگزیب نے IMF کے ساتھ اچھی ڈیل نہیں کی ہے۔ دیکھیں، میں کیونکہ اس ہاؤس کا حصہ نہیں ہوں تو مجھے یہ تو علم نہیں ہے کہ کون کامیاب ہوا یا ناکام ہوا۔ جو میں آپ سے سن کے بات کر رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا پاکستان کو ایک اپرچونٹی ملی ہوئی ہے، جو انڈین جنگ کے بعد اور اس کے بعد ایران امریکہ ثالثی کے حوالے سے، تو اس کو کھونا نہیں چاہیے، اور یقیناً اس میں معیشت آتی ہے، معیشت اگر بہتر ہوگی تو آپ کا یہ مقام قائم رہے گا، اور پاکستان کے اندر جو ایک مہنگائی کا پچھلے دنوں سے سیلاب آیا ہوا ہے، جو ہر بندے کی پہنچ سے چیزیں دور ہو رہی ہیں، اور خاص طور پر میں بالکل اس چیز کا اعتراف کرتا ہوں کہ یہ پیٹرول کی قیمتیں جو بڑھی ہیں، اگر حکومت وقت کچھ اپنا ٹیکس کم کر لیتی تو شاید کچھ نہ کچھ ریلیف دینے میں کامیاب ہو جاتی عوام کو۔ اور یہ سارا IMF کا کیا دھرا ہے، یا IMF سے آپ کے جو معاہدے ہیں جو آپ کو وہ مجبور کرتے ہیں، یقیناً یہ اس چیز کی کڑی ہے، ورنہ کون سویلین سیٹ اپ یہ چاہے گا کہ حکومت چلتی رہے اور لوگ آپ سے ناراض رہیں یا آپ سے دور رہیں؟ تو یقیناً لوگ آپ سے محبت یا آپ سے توقع رکھتے ہیں کہ آپ ان کے
جو مسائل ہیں ان کا حل کریں، خاص طور پر مہنگائی کے حوالے سے۔ تو آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں اور خاص طور پر پیٹرول کے حوالے سے جو ٹیکس آپ نے کم نہیں کیا، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں آئی ایم ایف کا یقیناً دباؤ ہوگا آپ پہ۔ آپ پیٹرول پہ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں میاں جاوید لطیف صاحب، تو آپ کے جو وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک وہ تو کہتے ہیں کہ ہم 160 پہ لے کے جائیں گے پیٹرولیم پہ ٹیکسز کو، تو 160 پہ چلے گئے تو پیٹرول کی پرائس تو پھر 450 500 تک چلی جائے گی، تو آپ کی حکومت کو پھر لوگ ووٹ دیں گے؟ دیکھیں غریدہ، سر دست بات تو یہ ہے کہ پاکستان سٹیبل ہو، سر دست بات تو یہ ہے الیکشن آئیں گے، ووٹ کس کو ملے گا کس کو نہیں، یہ بات کی بحث ہے۔ آج کی جو موجودہ صورتحال ہے، میں کم از کم میرے جیسا بندہ یہ ضرور سمجھتا ہے کہ اس اپرچونٹی سے جو پاکستان کو ملی ہوئی ہے انڈین جنگ کے بعد اور اس کے بعد یہ ثالثی کے حوالے سے، تو اس سے فائدہ معاشی طور پہ بھی اٹھانا چاہیے، اور وہ پالیسی ساز جو ہیں خاص طور پر حکومت وقت جو ہے ان کو سر جوڑ کے دیکھنا چاہیے اور اس سے جان چھڑانی چاہیے جس طرح بھی ممکن ہو مالیاتی اداروں سے، جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ لوگوں کا کھال اتار لی جائے۔ تو قوم عوام آپ کی ہے، الیکشن ہوں نہ ہوں، کب ہوتے ہیں کب لوگ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں، مگر یہ یقینی بنانا چاہیے کہ عوام کو کچھ نہ کچھ ریلیف ملے تاکہ وہ اپنی ریاست جس کو ماں کے جیسی کہتے ہیں اس سے ان کا عشق کا رشتہ، اس کا محبت کا رشتہ اور مضبوط ہو۔ سر آپ کی بات درست ہے، لیکن جو بھی جماعت اقتدار میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اقتدار میں رہ کے ایسے فیصلے کرے کہ آئندہ الیکشن کے لیے پھر اقتدار اس کے پاس ہو۔ تو جو فیصلے آج آپ کی حکومت کر رہی ہے، نون لیگ کی جو اقدامات کر رہی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے ووٹ بینک میں کمی آئی ہے؟ دیکھیں میں یہ غریدہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے بہت سے ایسے سٹیپ لیے ہیں جو ریاست کے مفاد میں ہیں، مگر لوگ اس سے تکلیف میں کسی حد تک آئے ہیں، جس طرح کے بہت سے آپ نے ٹیکس لگائے نئے، جس طرح کے آئی ایم ایف کے دباؤ میں، دیگر مالیاتی اداروں کے دباؤ میں آ کے آپ نے ایسے میئرز لیے، مگر بات پھر وہی آتی ہے کہ ان کا اگر نتائج اچھے نکلیں، ان آپ کے جو فیصلے لیے ہوئے ہیں، تو لوگوں کو پتہ چلے کہ 5 سال بعد 10 سال بعد پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا، تو شاید لوگ پھر بھی برداشت کر لیں۔ مگر جب لوگوں کو یہ یقین نہیں ہوگا یا یقین نہیں دلایا جائے گا یا کلیئرٹی سے چیزیں بتائی نہیں جائیں گی، اس وقت تک تو پھر یہی حالات رہیں گے جس کا آپ تذکرہ کر رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن سر آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت تک جتنے اقدامات نون لیگ نے کیے ہیں اس سے عوام خوش ہے یا ناراض ہوئی ہے؟ دیکھیں آج سے 15-20 دن پہلے تک تو غریدہ جو حالات تھے، خاص طور پر جو سفارتی کامیابیاں تھیں، جو عسکری کامیابیاں تھیں، اس سے یقیناً لوگ ان چیزوں کو بھول گئے تھے، مگر اس کا میں اس وقت بھی کہتا تھا، آج پھر دہرا رہا ہوں کہ یہ جو اپرچونٹی ہے، یہ جو آپ کو پاکستان کی پیدائش سے آج تک جو مقبولیت کی بلندیاں کو اب پاکستان چھو رہا ہے، اس کا فائدہ لیا جانا چاہیے، معاشی طور پہ فائدہ لیا جانا چاہیے۔ آج پھر وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ سر جوڑیں اور مالیاتی اداروں سے جو نیگوشیٹ کرنا ہے یا پاکستان کے اندر لوگوں کو ریلیف دینا ہے یا کچھ وقت کے لیے ان کو سختی برداشت کرنا ہوگی، یہ اپنا روڈ میپ کلیئر کر کے دے۔ حکومت کا کام ہے یہ کر کے دینا۔ عسکری دیکھیں، آپ کو یا مجھے یا کسی اور کو کوئی شکایت ہوتی ہے لوگوں سے، اداروں سے، کچھ وقت کے بعد اس پہ مرہم رکھ دی جاتی ہے یا شکایت دور کر دی جاتی ہے، مگر کسی کو ریاست سے یا دفاعی اداروں سے ایز ادارہ کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوتی، کیونکہ کوئی بھی پاکستانی یہ نہیں چاہے گا کہ میرا دفاع کمزور ہو۔ تو لیکن جو سویلین سیٹ اپ ہوتا ہے اس میں جب یہ بات کی جاتی ہے کہ مداخلت ہو رہی ہے یا ہمیں آزادی سے کام نہیں کرنے دیا جاتا، تو اس وقت پھر لوگ بھی شکایت کرتے ہیں۔ مگر آج جو صورتحال ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آج کوئی ایسی کوئی قدغن ہے یا ایسی کوئی پابندی ہے۔ آج تو مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ سارے ادارے جو ہیں
وہ آپس میں تو کم از کم کنسنسس سے چل رہے ہیں، یا کم از کم آزادی سے ایک دوسرے کو اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا یا پالیسی بنانے کا موقع ملتا ہے یا مل رہا ہے، تو پھر ایسی شکایت عوام کو نہیں ہونی چاہیے۔ ایک آخری سوال آپ سے میاں جاوید لطیف صاحب، کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ افواہیں تھیں، اس کے بعد اس کو باقاعدہ خبر کا جو ایک روپ دے دیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے دیا ہے، ان کے جو مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس سال میں عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ تو کہاں سے جنریٹ ہو رہی ہیں یہ خبریں؟ کوئی اس کا مقصد ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی اس میں کوئی حقیقت ہے؟ دیکھیں غریدہ، آپ اسلام آباد میں ہیں، یہ تو افواہوں پہ آپ زیادہ بہتر تبصرہ کر سکتی ہیں یا رائے دے سکتی ہیں۔ میں تو بہت دور بیٹھا ہوں، اور جہاں تک کسی پیپلز پارٹی کے بندے کا تعلق ہے تو یہ گفتگو جب جون آتا ہے تو ایسی گفتگو اتحادی جماعتوں کے اندر سے تو ضرور سننے کو ملتی ہے، مگر میں یہ بات جو عمران خان کے حوالے سے آپ کہہ رہی ہیں، میں تو بڑے عرصے سے کہتا ہوں کہ سہولت کاری موجود تھی، موجود ہے، اور دباؤ تھا، دباؤ ہے، کبھی کمی آتی ہے، کبھی اس میں تیزی آتی ہے، مگر آج تک اگر اس کو کوئی فیصلہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکے ادارے جو ہیں، تو سہولت کاری تو ہے یا دباؤ تو ہے۔ بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب، آج پروگرام کے لیے وقت نکالنے پہ۔ ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو پاکستان تحریک انصاف سے کچھ سوالات کریں گے۔ ویلکم بیک آفٹر دی بریک، اور اب بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف سے انہیں مدت کے حوالے سے 28 ترمیم کے حوالے سے عمران خان کے بارے میں جو ایک بار پھر بعض گرد جو افواہیں خبروں کی صورت میں سامنے آ رہی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں نیاز اللہ نیائی صاحب، رہنما ہیں مرکزی پاکستان تحریک انصاف کے اور وکیل ہیں بانی پی ٹی آئی کے۔ السلام علیکم نیاز اللہ نیائی صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ بڑے سی بات آپ پروگرامز میں تشریف لائے ہیں، اور بڑے اچھے ٹائم پہ آپ تشریف لائے ہیں، کیونکہ 28 امینڈمنٹ پھر ایک نئی امینڈمنٹ آ رہی ہے پھر سے، دیٹ از 28 امینڈمنٹ۔ سو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی اپنی اسٹریٹجیز پہ ڈیوائس کی ہے؟ دیکھیں کیا ہو سکتا ہے اس ترمیم میں، ضرورت ہے اس ترمیم کی؟ میں ابھی چیئرمین کا بھی، جو ہمارے گوہر صاحب چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، بانی پی ٹی آئی عمران خان، تو آپ کو پتہ ہے اس سے تو ملنے نہیں دیا جا رہا کسی کو، ان کی سٹیٹمنٹ بھی سن رہا تھا، اور دوسری پیپلز پارٹی کے لیڈر کی بھی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، اور میرے پاس بھی کوئی ایسی انفارمیشن ابھی ڈرافٹ نہیں آیا ہے کہ 28 امینڈمنٹ کا کیا ڈرافٹ ہے، جو اور وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ پارلیمنٹیرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ شیئر نہیں ہوا۔ تو میرا خیال ہے کہ آفٹر تھاٹ بات ہے کہ ابھی بات کرنا کہ جی اس میں کیا چیزیں ہیں، اگر آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم تو 26 امینڈمنٹ اور 27 امینڈمنٹ کو نہیں مان رہے، ہم تو اس اسمبلی پہ بھی کویسچن ہے کہ یہ اسمبلی بھی عوام کا مینڈیٹ نہیں، 47 کی اسمبلی ہے، تو اگر آتے ہیں تو اس میں کیا آتا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ آپ بتائیں گے کہ کون سی باتیں اس میں آ رہی ہیں۔ ایک دو باتیں جو میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اور بطور پولیٹیکل اپنا سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے دیکھیں نا، ملک کے لیے اچھی بات کرنی چاہیے۔ اگر کوئی بات کہتا ہے کہ صوبوں کی بات ہو رہی ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ جی جس طریقے سے پاور ڈیوالو ہوئی تھی اس امینڈمنٹ، کون سی 18th امینڈمنٹ کے بعد ہوا یہ تھا کہ آپ نے فیڈرل کے جو مین سبجیکٹ تھے وہ اٹھا کے ڈیوالو کر دیے پروونس پہ۔ اب لڑائی یہ شروع ہوگی، ایک تو NFC ایوارڈ ہے، وہ بھی آپ صوبوں کا، ہر صوبہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں حق پورا نہیں مل رہا، لیکن میرا ورژن یہ ہے کہ ایک تو ٹھیک ہے صوبوں کو حق ملنا چاہیے، دوسری بات ہے کہ فیڈریشن کے اوپر بھی برڈن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو محکمے کنکرن لسٹ میں فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے، صوبے اس میں اپنے آپ خود معاہدوں میں جائیں، اور جو اس کے اوپر ڈیٹ ہے اس پہ آپ فیڈرل حکومت کو برڈن کر دیں۔ تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ جو فیڈرل حکومت کا سبجیکٹ ہے، جو محکمے فیڈرل کے پاس ہونے چاہیے، یہ یونٹی وہ وہاں ہونے چاہیے۔ تو اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ساری پارٹیوں کو بطور پاکستانی ہو کے سوچنا چاہیے، کسی کو انا کا مسئلہ نہیں کہ ہاں کہ اگر جو، یہ تو بڑی حیران کن بات کر رہے ہیں آپ کہ مطلب آپ ایک کنڈیشنل بات کر رہے ہیں کہ اچھی چیزیں ہوئیں 28 میں تو آپ سپورٹ کریں گے، اس میں اگر
18th امینڈمنٹ کو کہیں نہ کہیں رول بیک کرنے کی یا کچھ کلاسز اس کی ریورس کرنے کی بات ہوئی، وہاں پر بھی آپ لوگ سپورٹ کریں گے؟ یہی کر رہے ہیں نا گفتگو، کچھ صوبے محکمے اگر صوبوں سے لے کے واپس وفاق کے پاس آ جائیں۔ میں نے بطور آپ کو کہا کہ بطور پاکستانی، بطور اسٹوڈنٹ آف لا، بطور اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، اور اس ملک دیکھو ہم کہتے ہیں نا کہ لوکل باڈیز جو ہیں، لوکل باڈیز کے الیکشن کی نہ ہونے کی وجہ سے کتنا نقصان ہوا ہے کہ اگر لوکل باڈیز ہوتی ہیں تو وہ رسپانسیبل ہوتی ہیں، عوام کے نچلے لیول تک طاقت چلی جاتی ہے، تو وہ ملک کے لیے اگر کوئی بہتری کے لیے چیز ڈسکس کرنے میں کوئی حاجت نہیں۔ لیکن میں نے پہلے کوسچن بتا دیا ہے کہ ہمارے تحفظات ہیں 26th امینڈمنٹ پہ، 27th پہ، اور یہ اگر صوبوں کے درمیان ڈسٹربنس ہوتی ہے تو یہ تو دیکھنا پڑے گا۔ اور اسمبلی کے بارے میں تو آپ کو میں نے بتا دیا کہ اسمبلی کے بارے میں ہمارے کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں انہی کو بتا رہے ہیں، یہ بھی ہم حکومت کو بتا رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 8 فروری کو جو الیکشن ہمارا ہوا ہے، اگر وہ ٹھیک ہوتا تو آج ہماری ہم نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں اس عوام کی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، رائٹ۔ اچھا، کچھ خبریں ایسی بھی اسلام آباد میں اڑ رہی ہیں، مستقل چل رہی ہیں، اور ان خبروں کو اب ایک زبان بھی دے دی ہے، کم از کم پیپلز پارٹی نے دے دی ہے۔ ان کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں ندیم افضل چند، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سال عمران خان رہا ہو جائیں گے۔ اسلام آباد میں خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان رہا ہونے والے ہیں، تو کیا ایسی کوئی آپ لوگوں کے پاس خبر، کوئی سنگن، کچھ اڑتی معاملات پہنچے؟ سوشل میڈیا کے اوپر کبھی رانا ثناء اللہ کا بیان آ جاتا ہے، کبھی ان کا بیان آ جاتا ہے، کبھی کہتے ہیں جی کوئی ڈیل، یہ ہم بھی سنیں۔ دیکھیں کہ جس آدمی کے ساتھ ملنے کے لیے آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ایک جیل اتھارٹیز اور ہمارے درمیان کنسنٹنگ آرڈر پاس ہوا 24 مارچ 2025، اس کے بعد ملاقات ہی نہیں ہو رہی، ایون دین بہنوں کی ملاقات نہیں ہو رہی، ایون دین اب تو صفدر جو سلیمان صفدر جس کو عدالت نے باقاعدہ اجازت دی، اس کی ملاقات نہیں ہو رہی، اس کو پاور آف اٹارنی جو ہم نے ابھی آرڈر غیر مؤثر ہوئی درخواستیں القادر میں، اس کے لیے ہم نے اپیل فائل کرنی، اس کے وکالت نامے سائن نہیں ہو رہے۔ تو میں آپ کو کیسے بتا دوں کہ عمران خان کی رہائی کے امکانات ہو رہے ہیں؟ لیکن اگر آپ کے منہ سے سن رہے ہیں تو اچھا ہے کہ عمران خان مجھ سے سن رہے ہیں، آپ اسلام آباد میں ہی ہوتے ہیں، اسلام آباد میں تو یہ بہت پکی افواہ جو ہے، پکی تو خیر اسلام آباد میں بہت زیادہ یہ افواہ اڑ رہی ہے۔ دیکھیں عمران خان رہا ہونے والے ہیں۔ ایک بات ہے کہ ہمارا کام ہے، ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ، آئین کی بالادستی، قانون کی حکمرانی پہ، ہمارے پاس کورٹ کا رستہ ہے، ہم اس میں جا رہے ہیں۔ اگر کورٹ دروازے بند کر دے تو یعنی کہ آپ کو ایسے کوئی صورتحال نظر نہیں آتی عمران خان کے رہائی کی؟ ہم کہتے ہیں آپ کے خیر خواہوں کا نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی عمران خان کے رہائی کی؟ مجھے کیسوں میں آج کیس لگ جائیں عمران خان کے کیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے سامنے القادر بھی اپنا ختم ہوا تھا، عدت کیس بھی آپ کے سامنے، سائفر بھی ختم ہوا، تو اب تو پتہ چل گیا ہے کہ عمران خان کے کیس نہ لگا کے اس کو انلیگل کنفائنمنٹ میں، اور ایک جو سزا ہوئی نہیں ہے آپ نے اس کو سیلیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے، تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ لیکن عمران خان کو رہا تو ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان کے خلاف کیس ایسے نہیں ہیں، پھر عمران خان کو اندر کیوں رکھا ہوا ہے؟ سولیٹری کنفائنمنٹ تو نہیں ہے، بوشا بی بی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے جو کہ ہر ہفتے کروائی جاتی ہے، تو یہ سولیٹری کنفائنمنٹ تو نہ ہوئی نا، بیٹوں سے بھی بات کروائی جاتی ہے، تب ملاقات کروائی ہے۔ اور یہ جو عدالت میں رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس کے مطابق تو جیل انتظامیہ کہتی ہے کہ ہر ہفتے ملاقات کروائی جاتی ہے۔ غریدہ آپ کو ایک بات اور بھی کرنی چاہیے کہ میں آپ کے پروگرام میں اگر آ کے بیٹھا ہوں، آپ یہ بھی بتائیں کہ عمران خان سے 4 مہینوں سے زیادہ ہو گئے ہیں کسی آدمی کی ملاقات نہیں، تو وہ تو چلو جیل، دونوں پریزنر ہیں نا، وہ تو دونوں پریزنر ہیں، پریزنر سے ہٹ کے آپ نے جو اس کی فیملی کے لوگ ہیں جو سر فیملی کا تو یہ پرابلم ہے نا کہ فیملی تو سیاست پہ باتیں شروع کر دیتی ہے نا، اسی لیے بشرا بی بی کی ملاقاتیں بند ہو گئی ہیں۔ اچھا سلیمان صفدر سیاست پہ سلیمان صفدر سے ہاں وکیلوں کی ملاقات ہونی چاہیے، وکیلوں کی میری ملاقات نہیں ہو رہی، میں ان کا سپوکس پرسن ہوں، اب تو ایون گوہر کی بھی ملاقات نہیں ہو رہی، تو کسی کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی، تو آپ کے ساتھ ہم کیا شیئر کریں؟ وکلا کو جیل انتظامیہ پھر کیا کہتی ہے کہ کیوں ملاقات؟ 28ویں ترمیم کی بات کرتے ہیں، تو کیا ایک جو پارٹی کا لیڈر ہے جس کی وجہ سے پارٹی جیتی ہے، اسمبلیوں میں بیٹھی ہے، جس کی وجہ سے سنبل کا نشان بھی چھینا گیا، اس کے باوجود بھی لوگ جیتے ہیں، تو اگر جو اس ٹائم جس کے ساتھ قوم کھڑی ہے ہم اس سے بات نہیں کر سکتے تو ہم آپ کو کیا بتائیں گے؟ لیکن سر رائٹلی یا رانگلی عمران خان اس وقت مجرم ہے نا، کنوکٹڈ ہیں، تو ان سے ملاقات یہ تو آپ کا کہنا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ میں نے کہا رائٹلی اور رانگلی، میں نے پہلے یہ بات کی، آپ نے شاید وہ الفاظ مس کر دی سر، چاہے غلط ہے چاہے درست ہے، لیکن وہ اس وقت ہیں تو کنوکٹڈ نا ان دا آئی آف دی لا۔ میں تو رانگلی کہوں گا کیونکہ ہمیں پتہ ہے، بے شک آپ کہیں کیونکہ آپ کا ضرور ایفیلیشن ہے، نہیں ایفیلیشن کی بات نہیں ہے، لیکن میں بطور وکیل مقدمات کو بھی دیکھ رہا ہوں، ایک کنوکٹڈ پھر سیاست تو نہیں کر سکتا نا۔ اب تو
اب تو آپ کو پتہ چل گیا نا کہ ایک جج جو ہے وہ کیس سننے کو تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کیا ایک عام آدمی جو جیل میں پریزنر ہے، یہ تو اس کا بھی رائٹ ہے کہ اس کا پاور وکیلوں کی ہٹانے میں سائن ہو ملاقات کیوں جائے۔ نہیں ہونے دی جا رہی؟ کیا جیل انتظامیہ آپ سے کیا کہتی ہے کہ کیوں ملاقات نہیں ہو رہی؟ وجہ کیا؟ ہم جاتے ہیں ہر ٹیوزڈے کو جاتے ہیں، ہر تھرسڈے کو جاتے ہیں۔ آپ کو ٹیوزڈے کو 2 کلومیٹر دور ناکے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اب تو اس دفعہ تو ہمیں انہوں نے پورا وہ کیا ہوا تھا کہ چکری تک اور پورا کچہری چوک تک سارا بند کیا ہوا تھا، جس طریقے سے ادھر 144 بھی لگا دیا، اور کوئی آدمی آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر ہمارے پاس ایک آپشن ہے، آپ اڈیالہ کے دروازے تک بھی نہیں ہمیں آپ کے پروگرام سے یہ بات بھی پہنچ رہی ہے، ہمارے اوپر الزامات تو بہت ہیں نا کہ ہمیں کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ ہم تو خیر وکیل ہیں، ہم جاتے ہیں اس طریقے سے، سارے لوگ اس طرح جاتے ہیں، لیکن اگر ہم کنٹیمپٹ بھی لگاتے ہیں، ہمارے پاس یہی آپشن ہے کہ ہم آ کے عدالت کو کہیں کہ جی آپ کے آرڈر کو نہیں مانا جا رہا، آپ کے لارجر بینچ کے آرڈر کو نہیں مانا، وہ میری کنٹیمپٹ جو ہے وہ نہیں لگتی، اس کے اوپر میں ارلی ہیرنگ لگاتا ہوں، وہ نہیں لگتی۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جیل مینول میں اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ اس کا علاج کروا دیں، اب تو اتنے تک بات آ گئی، باقی تو چھوڑیں، آپ نے سرجری کا اس کا ٹریٹمنٹ کیوں نہیں رہا؟ 80% اس کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، ڈاکٹر خود بتا چکے ہیں۔ آپ رات کی سیاہی میں عمران خان کو لے کے آتے ہیں تو آپ لے آئیں، اس کی ایک بہن کو زیادہ دے دیں، اس کے وکیل کو دے دیں اور اس کے ڈاکٹرز کو دے دیں۔ سلمان صفدر ملے تھے نا، سلمان صفدر نے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ جب وہ مطمئن ہے اپنے علاج سے، ان کو نظر آ رہا ہے، نہیں، ابھی اور اس کے بعد ان کے کنسنٹ سے جو ہے، ان کے کنسنٹ سے ان کو لے کے جایا جا رہا ہے۔ صفدر نے یہ کہا کہ میں خان صاحب کے سامنے بیٹھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کا اس آنکھ سے سائے کی طرح آپ نظر آ رہا ہے۔ وہ بعد میں کہا، رپورٹ سبمٹ کروانے کے بعد کہا۔ دوبارہ میں بتاتا ہوں آپ کو، جو رپورٹ سبمٹ ہوئی ہے اس میں ایسی بات نہیں آپ کو شاید وہ کیونکہ آپ کے پروگرام آپ کو شاید 2 ایونٹس کا نہیں پتہ، ایک فرینڈ آف کورٹ کے طور پہ بھیجا جی، اس میں جو رپورٹ آئی تھی اس رپورٹ، اچھا دوسرا سن لیں نا، دوسرا بھیجا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جس میں اس نے جا کے کہا کہ مجھے وکالت نامے اور مجھے بی بی بشرا سے ملنے میں اسی کی بات کر رہی ہوں۔ ہاں تو اس میں نہ بی بی بشرا، پہلی ملاقات کے بعد ایک بیانیہ بن گیا نا، پہلے رپورٹ کے بعد ایک بیانیہ بن گیا، پھر سلمان صفدر صاحب اپیرنٹلی اس بیانیے کے زیر اثر آ گئے۔ رپورٹ نہیں، جب رپورٹ بھی آئی تو اس رپورٹ میں بھی جی آیا، اور پھر اس نے کہا کہ جب مجھے بی بی سے ملاقات ہے، کیوں نہیں ملاقات کرائے گی؟ وہ تو وکیل ہے۔ اچھا چلو کسی کو اس کی کیا ایفیلیشن ہے، اس کی ملاقات نہیں کرائی گئی، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اس آدمی کے وکالت نامے تک کیوں نہیں سائن ہونے دے رہے؟ درست، یہ بات ہے۔ نہیں، وکلا کی ملاقات لازماً ہونی چاہیے، یہ زیادتی ہے کہ وکلا کی ملاقات نہیں کروانے دی جا رہی۔ بہت شکریہ نیاز اللہ نیائی صاحب آج پروگرام میں شرکت کرنے کا موقع دینے کے لیے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ملکی سیاسی حالات کے حوالے سے کچھ مزید سوالات کریں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک، اور اب ملکی سیاسی مدعات اور معاملات کے حوالے سے کچھ مزید اہم سوالات کریں گے، ان کے اہم جوابات لیں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں فواد حسین چودھری صاحب، جو کہ ممبر ہیں نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے، سینئر سیاستدان ہیں، سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں۔ السلام علیکم فواد حسین چودھری صاحب، بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت دینے پہ۔ 28 امینڈمنٹ کی اب آمد ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے ممکنہ طور پہ، اس کی ضرورت کیا ہے؟ کیا یہ ترمیم مزید تقسیم کو جنم دے گی جس طرح 26 یا 27 نے کیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں کے تحت کہیں نہ کہیں کوئی کوشش ہو رہی ہے، یا یہ ترمیم اگر پاس ہو گئی تو اس بات کی راہ ہموار ہو جائے کہ کراچی وفاق کے پاس واپس آ جائے، پیپلز پارٹی الٹیمیٹلی سسٹم میں سے مائنس ہو جائے یا اس کا کردار محدود ہو جائے؟ کیا یہ ترمیم ان معاملات کی راہ ہموار کر سکتی ہے فواد چودھری صاحب؟ دیکھیں رینا، جو باتیں اب تک سامنے آئی ہیں، اگر وہ ہوتی ہیں تو یہ تو پھر پاکستان کے لیے بہت پاکستان کے انٹرسٹ میں یہ بات ہوگی۔ اچھا، اور جو چیزیں اس وقت کی جا رہی ہیں، یعنی جو مقصد بنیادی نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاور کوریڈور میں، ان میں اضافہ ہو۔ This is the best thing that can happen to پاکستان۔ آپ نے 18ویں ترمیم کر کے اصل میں ایک ایسی انوملی کریٹ کر دی کہ جس میں آپ نے پہلے ہم نے جو بہت بڑی غلطی کی تھی 1 یونٹ بنا کے، جس کے نتیجے میں الٹیمیٹلی پاکستان ہی ٹوٹ گیا، ہم نے 18ویں ترمیم میں اس کو بالکل ریورس کر دیا، اور ہم نے جو پروونسز تھے اس کی جو پروونشل کیپٹلز ہیں، یعنی لاہور کو، کراچی کو، پشاور کو، کوئٹہ کو اتنا مضبوط کر دیا جب 1 یونٹ ختم ہوا کہ وہ اسلام آباد کی ہی وقت نہیں رہی۔ تو بیلنس جو ہے وہ مکمل طور پہ آؤٹ کر دیا 18ویں ترمیم نے۔ اچھا، وہ اس لیے بات یہ ہوئی تھی کہ جب آپ نے 18ویں ترمیم لے کے آئے تو آپ آرٹیکل 148 کے اندر آپ نے کہا کہ جو پروونسز ہیں وہ پیسہ اپنے ڈسٹرکٹس کو ڈیوالو کرنے کے پابند ہوں گے۔ صوبوں نے یہ کیا نہیں،
उसके नतीजे में आपने एक इस्लामाबाद की ताकत खत्म कर दी और 4 मराकज पैदा कर दिए। और अगर आप गौर करें कि 18वीं तरमीम के बाद पाकिस्तान में जो सूबाइयत को जिस तरह से हवा मिली, पाकिस्तान में जो एथनिसिटी को जिस तरह से हवा मिली, उसकी कोई मिसाल पहले नहीं मिलती। फिर जरदारी साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो COD किया, उसमें उन्होंने एक बड़ा सिंपल फार्मूला तय कर लिया। वो ये था कि इधर हम उधर तुम, सिंध हम चलाएंगे, पंजाब तुम चलाओगे। और ना हम पंजाब में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे, आप सिंध में पॉलिटिक्स नहीं करेंगे। सो उसके नतीजे में इन दो जो फैमिलीज हैं उनका रूल इतना स्ट्रेंथन हो गया पाकिस्तान के ऊपर कि कोई और पॉलिटिकल प्लेयर जगह ही नहीं बना पा रहा। लिहाजा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हैं पाकिस्तान में, उसकी जो फंडामेंटल है, जो 28वीं तरमीम में जो कहा जा रहा है, ज़ाहिर है हमें नहीं मालूम जब तक टेक्स्ट सामने नहीं आता, वो फंडामेंटल ये है कि आप प्रोविंसेस छोटे करें, ठीक आप फेडरल टेरिटरीज में इजाफा करें और आप लोकल गवर्नमेंट को मजबूत करें। ठीक अगर ये 3 चीजों के ऊपर बनाया जाता है तो ये देखें, ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा गवर्नेंस रिफॉर्म होगा। और मेरी जो ख्वाहिश है और आई विश के इस वक्त जो जनरल आसिम मुनीर साहब जिस कदर मजबूत इस वक्त अथॉरिटी के हामिल हो चुके हैं, ये उन जैसा आदमी ही ये रिफॉर्म कर सकता है। अदरवाइज तो देखिए पाकिस्तान में ये इतना बड़ा रिफॉर्म है, ये नहीं हो सकेगा। हाँ सो आई विश के अगर 28वीं तरमीम में ये चीजें हो जाएं, उसके नतीजे में आप देखिए कि पाकिस्तान में जो पावर है और फाइनेंसेस है, असल ताकत तो बजट है ना, फाइनेंसेस है, वो डिवॉल्व होंगे। वो जब आपके लेकिन डिस्ट्रिक्ट लेकिन के ये पास सिर्फ जाते ये हैं, सिर्फ फवाद साहब, ये सिर्फ गवर्नेंस का रिफॉर्म नहीं हो सकता, ये तो आपका पूरा स्ट्रक्चरल जो स्ट्रक्चर है वो तब्दील होकर रह जाएगा। आपका फेडरेशन का स्ट्रक्चर तब्दील होकर रह जाएगा, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है वो तब्दील होकर रह, तो ये छोटा कोई मामला नहीं है। तो पीपल्स पार्टी कहाँ पे स्टैंड करेगी फिर, आप क्या समझते हैं? ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की है, बिल्कुल आपने ऑन द डॉट बात की है कि बुनियादी तौर के ऊपर आप एक बहुत बड़ा डिपार्चर कर रहे हैं 1947 से हाँ के बाद। हाँ ये डिपार्चर क्या हम कर रहे हैं? हम हिंदुस्तान के अंदर तो उन्होंने दर्जनों सूबे पहले बना दिए जी और उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों के ऊपर जो है वो अपने सूबे बनाए। जी हमने, और उससे फेडरेशन मजबूत हुई, कमजोर नहीं हुई। ठीक हमने जो मामला किया उलट कर दिया। मसलन बलोचिस्तान की आप मिसाल लीजिए, गवादर जो था वो कभी हिस्सा ही नहीं था बलोचिस्तान का, और ये जो मौजूदा बलोचिस्तान है ये हमने 1970 में बना दिया जी बगैर ये बिल्कुल सोचे समझे कि ये हिस्टोरिकली, ये जो फॉर एग्जांपल ये जो आपका जो कोयटा और ये जो सारे इलाके हैं, ये हिस्टोरिकली मुल्तान सूबे के तहत रहे हैं। ये तो जी कभी बिल्कुल इस तरह से इंडिपेंडेंट प्रोविंस बने ही नहीं थे। इसी तरह से मकरान हमेशा अलहदा रहा। ये सूबे जो है आपने इकट्ठा करके 43% जो पाकिस्तान का इलाका था आपने एक कोयटा के मती कर दिया। ना वहां का चीफ मिनिस्टर जो है उसका कोई गवादर जाता है, ना उसका कोई ताल्लुक होता है। वो पैसे जितने हमने बलूचिस्तान को दे दिए, हाँ अगर आप 50,000 छोड़े, अगर आप ₹1,00,000 पर फैमिली वैसे ही हर महीने जो है वो भेज देते बलूचिस्तान में अवाम को, तो वो ज्यादा बेहतर खर्चा होता आपका, जिस तरह से आपने अभी किया है। तो पीपल्स पार्टी का भी आप देखिए, देखिए 35 ट्रिलियन रुपया जो है वो सिंध में जा चुका है। अब आप मुझे बताइए वो आप जस्टिफाई कर सकती हैं कि वो पैसा जो है वो कैसे लगा है? कराची को जितना पैसा मिला है, क्या जस्टिफाई हो सकता है कि जो आज कराची की हालत है वो उस पैसे के मुताबिक है? द फैक्ट इज कि जो जरदारी फैमिली ने और शरीफ फैमिली ने जिस किस्म की हेजियोनिक एक सिस्टम क्रिएट किया, that has actually hurt Pakistan, that has actually hurt Federation. PTI is the only party, frankly, जिसने के 18वीं तरमीम के ऊपर खुल के स्टैंड लिया हुआ है और वो ये समझते हैं कि ये तरमीम जो है इसमें बहुत अमेंडमेंट्स की जरूरत है। चलिए, अब आपने पीटीआई की और बात छेड़ दी है तो मुझे बताएं कि क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा पीटीआई है उसको 28th अमेंडमेंट को सपोर्ट करना चाहिए? देखिए, मौजूदा पीटीआई को तो फ्रैंकली पता नहीं है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हाँ आपको एक ही आदमी है जो पाकिस्तान का इस वक्त वफाकी लीडर है और जो चारों सूबों का लीडर है, और वो इमरान खान है। लिहाजा इमरान खान को जब भी, मतलब मुझे तो खैर जब भी मौका मिला है पहले भी और अब भी, मुझे चूंकि उनके ख्यालात का पता है, वो 100% प्रो अमेंडमेंट है। और इमरान खान ठीक समझते हैं कि ये जो मौजूदा सूबाई स्ट्रक्चर है और जो मौजूदा 18वीं तरमीम का स्ट्रक्चर है, वो वफाकी, जो हमारी वफाकी एक नौयत है हाँ हमारी फेडरेशन का, खतरा है।
اور اس لیے اس کو تو بدلنا کیا اسی چاہیے. لیے اور آپ یہ بات- سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد میں جو خبریں جو ریومرز پھیل رہی تھیں کہ عمران خان کی رہائی ہونے والی ہے اس کو پھر پیپلز پارٹی نے زبان بھی دے دی اینڈ نن ادر دین دا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ندیم افضل چند، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی عمران خان کی رہائی کا ہوا کھڑا کر کے 28ویں ترمیم میں اس کو دبانا چاہتی ہے، یا نون لیگ کے لیے ایک ہوا کھڑا کرنا چاہتی ہے کہ وہ باز رہیں 28ویں ترمیم کے لیے، یا کیا وجہ کیا عمران خان کی رہائی کی جو خبریں پھیل رہی ہیں؟ جی، میرا یہ خیال ہے، پہلے جو فیصل کریم کنڈی صاحب نے ملاقات کی اسد کیسر وغیرہ کے ساتھ، اور پھر اب یہ جو انٹرویو آیا ہے، اور یہ ایک یہ تاثر ڈیفینیٹلی دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو پھر وی ہیو آور اون آپشنز، وی ہیو ادر آپشنز ایز ویل. ہاں لیکن یہ کوئی اچھا نہیں جائے گا، میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی کے لیے کوئی اچھا جائے گا. ٹھیک. لیکن پیپلز پارٹی کے لیے کیچ 22 بھی ہے. سچی بات یہ ہے کہ جس طرح نہروں کے معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ خود آصف زرداری صاحب نے ایک میٹنگ میں یہ کمٹمنٹ دی کہ آپ نہریں بنا لیں، لیکن بعد میں جب سیاست تبدیل ہوئی تو زرداری صاحب بھی خود بدل گئے. اصل پرابلم یہ ہے کہ جو سندھ کی جو ایک آپ پیپلز پارٹی تو بنیادی طور پہ اندرون سندھ کی پارٹی بن کے رہ گئی ہے. سو اندرون سندھ کی پالیٹکس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے فیصلوں کو بہت زیادہ افیکٹ کرتی ہے. اور اب یہ جو معاملہ ہے کراچی کے بغیر ایک سندھ کا، اگرچہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کراچی کو وفاقی علاقہ ڈکلیئر کیا تھا اور یہی ہونا چاہیے اب بھی، تو اس کے اوپر جو ایک پیپلز پارٹی کے اندر جو ایک سندھی نیشنلسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس کے اوپر راضی نہیں ہوتا. سیکنڈلی جو ان کا پرابلم ہے زرداری صاحب کا وہ یہ ہے کہ ریونیو کراچی لے جائے گا. جیسے بنگال میں پرابلم تھا کہ جی کلکتہ نکل گیا تو ہمارا کیا بنے گا، اسی طرح سے ان کا پرابلم ہے جی کراچی چلا گیا تو ہمارا کیا بنے گا. تو آپ کراچی کا خیال بھی نہیں کر رہے اور کراچی کو اپنے ساتھ بھی رکھنا چاہ رہے ہیں. اور کراچی میں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہاں پہ تو 2/3 میجورٹی چاہتی ہے کہ یہ وفاقی گورنمنٹ جی بنے یا بالکل نیا صوبہ بالکل بنے. ایسا ہی، بالکل ایسا ہی ہے. بہت بہت شکریہ فواد حسین چودھری صاحب، آج پروگرام میں وقت نکالی اور بڑی زبردست آپ کے ساتھ ایک گفتگو رہی. دیٹس ا ریپ جی، یہ تھا آج کا پروگرام. آئی سی یو انشاءاللہ کمنگ منڈے 8 o'clock آن GTV. اللہ حافظ.